बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर सैयदा सिद्रा इस्लामियत लाजमी के लिए, और आज हम करेंगे जमात दहम का टेस्ट पेपर नंबर 1। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का टेस्ट पेपर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो बच्चों आज हम करेंगे आपका टेस्ट पेपर नंबर 1। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं पहले तो आपके पेपर पैटर्न के बारे में, जिसमें होंगे आपका नंबर 1 MCQs का पार्ट, फिर होगा जी आपका सब्जेक्टिव पार्ट। तो बच्चों आपके MCQs में होंगे टोटल 10 क्वेश्चंस, जिसमें से हम करेंगे अपने करेक्ट आंसर्स पर टिक। तो आपको बहुत ध्यान से अपने क्वेश्चंस और अपने आंसर्स को सुनना है ताकि हम पेपर को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। तो बच्चों आपका सिलेबस है जी सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 1 से 20 हदीस नंबर 11, 13 और 15 मौज़ूआती मुताले पर, जो है आइली जिंदगी की अहमियत और हिजरत व जिहाद। अब हम करेंगे सबसे पहले आपके MCQs का पार्ट, जिस पे लिखा गया है कि जी हर सवाल के 4 मुमकिना जवाब जो कि हैं A, B, C और D दिए गए हैं। तो आपने क्या करना है कि पहले तो हमें दिया जाएगा एक क्वेश्चन और उसके आगे होंगे हमारे पास ऑप्शंस। तो जो तो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको हम करेंगे टिक। बच्चों एक चीज आपने अपनी ज़हन नशीन रखनी है कि अगर तो फॉर एग्जाम्पल किसी सवाल का जवाब है हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन आपने बाय मिस्टेक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पर टिक कर दिया है, तो आपने उस पर क्रॉस नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप उस पर क्रॉस लगाएंगे तो आपका वो मुकम्मल क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। अब देखते हैं जी अपना पहला MCQ, जो कि है जिहाद अकबर से मुराद है। मैं पढ़ूंगी इनके आंसर्स, जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। जिहाद अकबर से मुराद है जिहादुल बिन नफ्स। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से डरते रहना और कहा ना मानना काफिरों और मुनाफिकों का काम है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पर ही भरोसा रखना और अल्लाह ही काफी कारसाज है। नमाज जुमा नेबुल बदल है, किस चीज का? नमाज जोहर का। अल्लाह ताला ने आदमी के पहलू में दिल नहीं बनाए। 2, मुअज्जिन आजान देकर मुसलमान को किस तरफ बुलाता है? वो बुलाता है फलाह की तरफ। फिर है जी मुनाफिकीन का एक गिरोह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगने लगा और कहने लगा कि हमारे घर खुले पड़े हैं, हालांकि वो खुले नहीं थे, बल्कि वो चाहते थे कि भाग जाएं। अल्लाह ताला के नजदीक आइली जिंदगी का मकसद है नस्ल इंसानी की बका और उसकी अफजाइश। अल-मुअक्कीन से क्या मुराद है? इससे मुराद है रुकावटें डालने वाले। फिर है जी हमारा आज का आखिरी MCQ, जो कि है नंबर 10, कि शौहर और बीवी का ताल्लुक तस्कीन का बायस है जबलत की। अब देखते हैं जी बच्चों हम अपना सेक्शन 1, जो कि होगा हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप। सवाल नंबर 1 है जी कि सूरतुल अहज़ाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन बातों की तलकीन की गई है? इसका जवाब देख लेते हैं जी। अब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन है, ये आप कोशिश करें तो इसको आप हाईलाइट करें, इसको आप मार्कर के साथ लिखें। इससे क्या होगा कि जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा तो वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से नजर आएगा। उसके लिए आसानी होगी कि बच्चों ने प्रॉपर आंसर को हेडलाइंस के साथ लिखा है, जिसकी वजह से अगर उसको अच्छा लगा तो वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी दे सकता है। तो हम इस जवाब की जो हेडलाइन है वो हम देंगे जी कि रसूलुल्लाह को तलकीन। सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दर्जे झैल बातों की तलकीन की है, जिसमें नंबर 1 है जी कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला से डरते रहो। नंबर 2 है जी कि काफिरों और मुनाफिकीन का कहा ना मानना। फिर है जी जो किताब तुम्हारी तरफ वही की गई है उसकी पैरवी करो, अल्लाह ताला पर भरोसा रखो क्योंकि वही कारसाज है।
اب ہے جی ہمارا سوال نمبر 2 کہ سورۃ الاحزاب میں مدبنہ یعنی منہ بھولے بیٹے کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں، جن کا جواب ہے جی کہ منہ بولے بیٹے کے بارے میں ہدایت. اب جو منہ بولے بیٹے کے بارے میں ہدایت ہے یہ آپ لکھ سکتے ہیں ہیڈ لائن کے طور پر. سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹے کے بارے میں درج ذیل باتوں کی ہدایت دی ہے. نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لے پالکوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا. لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارو، یہ زیادہ منصفانہ بات ہے. اگر تمہیں ان کے حقیقی باپ کے نام کا علم نہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں. اگر وہ جان بوجھ کر ان کے اصلی باپوں کے نام سے نہیں پکارتے تو وہ گنہگار ہوں گے. اب دیکھتے ہیں جی ہم اپنا سوال نمبر 3. تو بچوں ٹوٹل سوالات ہیں جی 9، جن میں سے آپ نے چوز کرنے ہیں کوئی سے 6 سوالات، لیکن میں آپ کے لیے پڑھوں گی یہ تمام 9 کے 9 سوالات. آپ چاہو تو ان میں سے کوئی سے بھی جو آپ کو ایزی لگتے ہوں 6 سوالات کو چوز کریں اور اس میں سے ان کا پراپر آنسر تحریر کریں. سوال نمبر 3 ہے کہ زہار سے کیا مراد ہے؟ زہار سے مراد، اب زہار سے مراد کیا ہوگا؟ زہار سے مراد آپ کہیں گے جی ہیڈ لائن دیں گے کسی بھی ڈارک مارکر کے ساتھ. اہل عرب یہ عام دستور تھا کہ بیوی سے لڑتے وقت وہ غصے میں آ کر اپنی بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے، اسے وہ اصطلاح میں زہار کہتے تھے، اور پھر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسا کہہ دینے سے ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے اور ان کی بیوی ان پر حرام ہو گئی ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد بھی کئی لوگ اس طرح کی غلط فہمی کا شکار ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ ان کا ایسے کہنے سے حقیقت بدل نہیں جاتی. ان کی بیوی بدستور ان کی بیوی ہی رہتی ہے اور ایسا کہنا اچھی بات نہیں تھی. اس لیے اسلام نے زہار کی سزا ایک غلام آزاد کرنا یا 60 روزے مسلسل رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا قرار دیا تاکہ آئندہ ایسی کوئی بےہودگی کی نوبت ہی نہ آئے اور اس مقدس رشتے کا تقدس مجروح نہ ہو. پھر ہے جی سوال نمبر 4 کہ غزوہ احزاب میں اللہ نے مسلمانوں کے کن 2 طریقوں سے مدد کی؟ غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے نظر نہ آنے والے فرشتوں کے لشکر کے ساتھ اور تیز ٹھنڈی ہواؤں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی. پھر ہے جی سوال نمبر 5 کہ غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ اہل ایمان کا طرز عمل، غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی اس گھڑی میں مومنین صادقین کا ایمان متزلزل ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا اور وہ اپنا سب کچھ حتیٰ کہ اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتے اور اللہ اس کے رسول کے مکمل طور پر وفادار رہے اور بے مثال استقامت کا مظاہرہ کیا. اب ہم دیکھتے ہیں جی منافقین کا طرز عمل. منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھا. ان کے ایک گروہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اے یثرب کے لوگوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو اور یہ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. اب ہے جی سوال نمبر 6 کہ سورۃ الاحزاب کی آیات میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے الموقین کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ اب ہم اس کی ہیڈنگ دیں گے جی کہ الموقین کے بارے میں ارشاد. اللہ تم میں سے ان لوگوں کو الموقین کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں اور جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، چھوڑو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام کی خاطر اور تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں. خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح آنکھیں پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو جاتی ہے، مگر جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو یہ بے زبانوں کی طرح زبان درازی کرتے ہیں. یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے ہیں. پھر ہے جی سوال نمبر 7 تدورو اعینہم
کا مفہوم تحریر کریں. اب دیں گے ہم جی اس کی ہیڈنگ اور اس کے بعد اس کا جواب لکھیں جی. اس آیت میں غزوہ احزاب کے دوران منافقین کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ جب لڑائی کا وقت آتا ہے تو خوف کے مارے منافقین کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ ان کی آنکھیں اس طرح پھر رہی ہوتی ہیں جیسے کسی موت سے غشی طاری ہو رہی ہو. پھر ہے جی سوال نمبر 8 کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کے دوران اہل ایمان کی پریشان حالی کن الفاظ میں بیان کی ہے. اس کی ہیڈنگ دیں گے جی ہم کہ اہل ایمان کی پریشان حالی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے جی کہ اہل ایمان جب تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھائے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل دہشت کے مارے گلوں تک پہنچ گئے اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف قسم کے شک و شبہات میں مبتلا ہو گئے تو اس وقت مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے. پھر ہے جی سوال نمبر 9 جو کہ ہے ہمارا آخری شارٹ کویسچن آنسر. اشہات علیکم کے معنی تحریر کیجئے. ترجمہ ہے جی کفار تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں. یعنی اس کا معنی کیا ہوا کہ جو کفار ہیں وہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں جی ہم اپنا سوال نمبر 3 جس میں سے ہمیں پھر سے مختلف سوالات کے جوابات لکھنے ہیں اور ہم کوئی سے بھی 6 سوالات یعنی کوئی بھی ہمیں ایزی کویسچنز جن کے آنسرز ہمیں بہت بآسانی آتے ہوں ہم وہ دیکھیں گے اور ان کو سولو کریں گے. سوال نمبر 1 ہے جی کہ جہاد بالنفس سے کیا مراد ہے. ہم ہیڈنگ دیں گے جہاد بالنفس سے مراد. جہاد کی ایک قسم جہاد بالنفس ہے یعنی اپنے جسم و جان سے جہاد کرنا بھی ہے حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں دین کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے اپنی جان تک پیش کر دی جائے. اسے جہاد بالنفس کہتے ہیں اور قرآن مجید میں قتال بھی کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت میں قتال. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. پھر ہے جی سوال نمبر 2 کہ بلا عذر ہجرت نہ کرنے والے کو کیا وعید سنائی گئی ہے. اس کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہم دیں گے جی کہ بلا عذر ہجرت نہ کرنے والوں کے بارے میں وعید جس کا ترجمہ ہے جی کہ جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان لیوا اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے مگر ان لوگوں کے مقابلے میں تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو مدد نہیں کرنی چاہیے اور خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے. پھر ہے جی سوال نمبر 3 کہ جو لوگ مجبوری کی بنا پر ہجرت نہ کر سکیں ان کے لیے کیا حکم ہے جس کے جواب کی ہم ہیڈنگ دیں گے جی کہ عذر کے ساتھ ہجرت نہ کرنے والوں کے بارے میں حکم. جو لوگ مجبوری اور راستہ نہ جاننے کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکیں امید ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالی معاف کر دے گا. اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. ہاں جو مرد اور عورتیں اور بچے بے بس ہیں کہ نہ تو کوئی چارہ کر سکتے ہیں اور نہ رستہ جانتے ہیں قریب ہے کہ اللہ ایسوں کو معاف کر دے اور اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. پھر ہے جی سوال نمبر 4 جو کہ ہے کہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کو کیا اجر بیان کیا ہے جس کی ہم ہیڈنگ دیں گے کہ سورۃ النساء میں ہجرت کرنے والوں کا اجر. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشائش پائے گا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہو چکا ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سوال نمبر 5 ہے جی کہ ہجرت کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات رکھے ہیں. جواب جس کی ہم ہیڈنگ دیں گے کہ ہجرت کرنے والوں کے بارے میں انعامات.
جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا یعنی مہاجرین، اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی یعنی انصار، وہی سچے مومن ہیں اور ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ پھر ہے جی سوال نمبر 6 کہ درسی کتاب میں جہاد کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ اب ہم ہیڈنگ دیں گے جی جہاد کی اقسام۔ جہاد کی ہیں جی 3 اقسام، جہاد بالعلم، جہاد بالمال اور جہاد بالنفس۔ سوال نمبر 7 ہے جی کہ جمعے کے دن کون جہنم کی طرف پل بنائے گا؟ جواب ہے جی، اور جس کی ہم ہیڈنگ دیں گے جہنم کی طرف پل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جی کہ جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر آگے جانے کو دوزخ کی طرف پل بنانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ پھر ہے جی آپ کا سوال نمبر 8 کہ اولاد کو والدین کے بارے میں کیا نہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے؟ اف نہ کہے کے بارے میں اولاد کو حکم۔ ترجمہ ہے جی کہ ان دونوں کو اف بھی نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو اور ان سے نرمی سے بات کرو، عاجزی کے ساتھ جھکے رہو۔ کہو اے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ پھر ہے جی ہمارا آخری شارٹ کویسچن آنسر، سوال نمبر 9 کہ والدین کے چند فرائض لکھیں۔ اب یہ وہ کویسچن ہے جو تمام بچوں کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہوگا۔ آپ چاہو تو آپ اس کو اپنی اکارڈنگ ٹو ٹیکسٹ بک بھی لکھ سکتے ہو، یا چاہو تو آپ ان کو اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہو، ساتھ آپ کسی بھی حدیث کا ریفرنس دے سکتے ہو۔ اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ والدین کے فرائض۔ اب والدین کے جو فرائض ہیں وہ آ جائے گا آپ کی اس سوال کی جواب کا ہیڈنگ۔ اخلاقی فرض، شوہر کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں اور دوسروں اہل خانہ کی اخلاقی اور دینی تربیت کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا انفسکم وعلیکم طارن، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تحفظ حیات، اسلام سے قبل عرب مفلسی کے خوف سے اور جھوٹے غرور کے باعث کہ کوئی ہمارا داماد نہ بن جائے اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس برے عمل سے منع فرمایا ہے۔ پھر ہے جی حدیث، اور اس کا ترجمہ ہے جی کہ اور اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ان کو قتل کرنا بلا شبہ بڑا گناہ ہے۔ پھر آ جاتے ہیں جی آپ کے لانگ کویسچن آنسرز، جس میں آپ کا ہوگا سوال نمبر 4، سوال نمبر 5 اور سوال نمبر 6، اور آپ نے ان تینوں سوالات کے پراپر آنسرز لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے جی کہ درج ذیل کا ترجمہ و تشریح کریں۔ تو میں پڑھ دوں گی آپ کے لیے اس کا ترجمہ اور آپ کریں گے اس کی تشریح اپنے اکارڈنگلی۔ نمبر 1 ہے جی کہ جو شخص جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر گیا گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ پھر ہے جی کہ اے ایمان والو جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ اور خرید و فروخت ترک کر دو۔ ہاں جی تو بچوں میں نے وہ حدیث کے آپ کو کر کے دیے ترجمے، اور آپ کریں گے اس کی تشریح اپنے خود کے الفاظ میں، اور آپ وہ خود بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ہم اپنا سوال نمبر 5، جو کہ ہے کہ درج ذیل آیات میں سے کسی 2 کا ترجمہ کریں۔ میں اسی طرح آپ کے لیے ترجمے پڑھوں گی اور آپ کوئی سے بھی 2 چوز کر کے ان کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں۔ پہلی آیت ہے جی ترجمہ، مومنوں لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ اللہ کے نزدیک یہی بات درست ہے۔ اگر تم ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہو تو دین میں وہ تمہارے بھائی ہیں۔ پھر ہے جی کہ اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرنا اور اللہ ہی کا کارساز کافی ہے۔ پھر ہے جی ترجمہ کہ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور لڑائی میں بہت کم آتے ہیں۔
اب دیکھتے ہیں جی ہم اپنا سوال نمبر 6. درج ذیل میں سے کسی ایک مفصل سوال کا جواب دیں. اب آپ کو 2 آپشنز دی گئی ہیں جن میں سے آپ کوئی بھی ایک ٹاپک چوز کر سکتے ہیں اور آپ اس کا جواب تحریر کر سکتے ہیں, جس میں نمبر 1 ہے جی کہ جہاد کے فضائل پر نوٹ لکھیں یا زوجین کے حقوق پر جامع نوٹ لکھیں. آپ کوئی سے بھی ان میں سے ایک چوز کر لیں ٹاپک اور آپ اس کو تحریر کر سکتے ہیں, لیکن میں یہ دونوں آپ کے لیے یہاں پہ پڑھوں گی. آپ کو جو بھی آسانی ہو آپ اس کا جواب تحریر کر سکتے ہیں. پہلے ہم دیکھتے ہیں جی کہ جہاد کے فضائل پر نوٹ لکھیں, جس کی ہم ہیڈنگ دیں گے جہاد کا لغوی معنی. جہاد کا لفظ جہد سے نکلا ہے. جہاد کا معنی محنت کوشش کرنے کے ہیں. پھر ہم لکھیں گے جہاد کی تعریف. حق کی سربلندی کے لیے اسلام کے دشمنوں سے لڑنا جہاد کہلاتا ہے. اسلام میں جہاد کا کیا مفہوم ہے؟ تو ہم ہیڈنگ دیں گے جی کہ اسلام میں جہاد کا مفہوم. اسلام میں جہاد کا مفہوم یہ ہے کہ حق کی سربلندی, اس کی اشاعت و حفاظت کے لیے ہر قسم کی کوشش, شو قربانی اور احسار کرنا, نیز اپنی تمام مالی, جسمانی اور دماغی قوتوں کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا جہاد کہلاتا ہے. پھر ہم ہیڈنگ دیں گے جی کہ دنیا کا حقیقی حاکم. اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کا حقیقی حاکم جاننا اور اس کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نہ چلنے دینا جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں. اسلام کے دشمنوں سے بھرپور مقابلہ کرنا جہاد کہلاتا ہے. پھر ہے جی بڑی عبادت. اسلام میں جہاد کے لیے اپنے اہل و عیال اور اپنے عزیز و اقربا, خاندان اور قوم کی جانیں تک قربان کر دینا, اور اسلام کے دشمنوں کی کوششوں کو ناکام بنانا, ان کی تدبیروں کو اکارت کر دینا, ان کے حملوں کی روک تھام کرنا, اگر اس کے لیے میدان جنگ میں بھی آ کر ان سے لڑنا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کرنا. اسی وجہ سے اسلام میں جہاد کو بہت بڑی عبادت قرار دیا گیا ہے. جہاد کے فضائل قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جہاد کے بہت فضائل بیان کیے ہیں, جن میں سے چند ایک فضائل درج ذیل ہیں. محبت الہی کا ذریعہ. اب آپ چاہو تو اس میں عربک بھی لکھ سکتے ہو یا چاہو تو صرف اس آیت کا ترجمہ لکھ سکتے ہو. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں, جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. پھر ہے جی اجر عظیم کی بشارت, جس کا میں پڑھوں گی ترجمہ. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا, یہ لوگ اللہ کے پاس نہایت بلند مرتبہ پہ فائز ہیں, اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. انہیں ان کا رب اپنی رحمت اور خوشنودی کی اور ایسے باغات کی خوشخبری دیتا ہے کہ جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گی. بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اجر عظیم ہے. پھر ہے جی اللہ تعالیٰ کا جنت کا وعدہ, جس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں جی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان و مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں جی ہمارا اگلا ٹاپک, جو کہ ہے زوجین کے حقوق پر ایک جامع نوٹ لکھیں, جس کی ہم ہیڈنگ دیں گے حقوق زوجین. حقوق زوجین سے کیا مراد ہے؟ حقوق زوجین سے مراد وہ حقوق و فرائض ہیں جو شوہر اور بیوی دونوں پر ایک دوسرے کے لیے عائد ہوتے ہیں. معاشرے کی بنیادی اکائی گھر ہے, اور گھر کے سکون اور خوشحالی کا انحصار میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات پر ہے. اللہ تعالیٰ نے زوجین یعنی میاں بیوی کے حقوق مقرر فرما دیے ہیں. مردوں کی عورتوں پر فضیلت. اب مردوں کی عورتوں پر فضیلت ہے جی آپ کی ہیڈنگ. اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اور دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر, البتہ مردوں کو ان پر فضیلت ہے. پھر ہم لکھیں جی بیوی کے حقوق, یعنی جو شوہر کے فرائض ہیں. حسن سلوک. بیوی کا پہلا حق یہ ہے کہ شوہر اس سے حسن سلوک سے پیش آئے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, عورتوں سے اچھا سلوک کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو, اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں. پھر ہے جی شوہر کا فرض. شوہر پر فرض ہے کہ جو چیز وہ خود کھائے
وہ اپنی بیوی کو بھی کھلائے، اور جو لباس وہ خود پہنے اسی حیثیت کا اپنی بیوی کو بھی پہنائے۔ پھر ہیڈنگ جی، بیوی کو تھپڑ نہ مارے، نہ اس کے منہ پر تھپڑ مارے اور نہ ہی اسے گالی دے۔ اپنی بیوی میں کوئی برائی دیکھ کر ان سے نفرت نہ کرنے لگ جائے۔ اگر تم غور کرو گے تو تمہیں ان میں کوئی اچھائی بھی ضرور نظر آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ چیز اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو، اگر تم مومن ہو۔ پھر ہیڈنگ ہے جی، حق مہر کی ادائیگی۔ حق مہر عورت کا شرعی حق ہے جو حقوق زوجیت کے عوض مرد کے ذمے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بیویوں کے حق مہر ادا کرنا تم پر فرض ہے، اور عورتوں کا حق مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو۔ پھر ہے جی تحمل و درگزر۔ اگر شوہر کو بیوی کی کوئی عادت بری لگتی ہے، وہ زیادہ خوبصورت نہیں اور نہ زیادہ تعلیم یافتہ ہے، تو تم اس میں پائی جانے والی خوبیوں کی طرف دیکھو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا، ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ نے ان میں بھلائی رکھ دی ہو۔ ظلم سے اجتناب۔ شوہر اپنی بیوی پر ظلم نہ کرے۔ مثلا دو بیویوں کی صورت میں ایک بیوی کی طرف کلی میلان ہو اور دوسری کی طرف کوئی میلان نہ ہو، بالکل معلق چھوڑ دینا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جی کہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ ایک بیوی کی طرف کلی میلان ہو اور دوسری کو معلق کر دو۔ پھر ہے جی شوہر کا اخلاقی فرض۔ شوہر کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی، بچے اور دوسرے اہل خانہ کی اخلاقی اور دینی تربیت کا اہتمام کرے۔ پھر آ جاتے ہیں جی میراث۔ بیوی کو اپنے شوہر کی وفات پر اس کے چھوڑے ہوئے ترکے سے حصہ ملتا ہے۔ اگر مرنے والی کی اولاد نہ ہو تو بیوی کو حصہ چوتھائی ہوتا ہے، اور اگر شوہر کے مرنے کے بعد اولاد ہو تو بیوی کا حصہ 8واں ہوتا ہے۔ پھر ہے جی رازداری، کہ زوجین کے آپس میں کوئی راز ہوتے ہیں جن کو ان کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کو افشا کرنا بد اخلاقی ہے۔ پھر ہے جی خلا کا حق، کہ اسلام نے جس طرح مرد کو طلاق کا حق دیا ہے اسی طرح عورت کو خلا کا حق دیا ہے۔ اگر شوہر بیوی کے معاشی اور ازدواجی حقوق ادا کرنے سے قاصر ہو تو ناگزیر حالات میں عورت مرد کو کچھ معاوضہ دے کر حق مہر معاف کر کے خلا لے سکتی ہے۔ اب ہے جی بیوی کے فرائض، یعنی شوہر کا حق۔ اسلام نے شوہر اور بیوی کے علیحدہ علیحدہ حقوق و فرائض مقرر کر دیے گئے ہیں، اور اس کے بارے میں قیامت کے دن جواب طلبی بھی کی گئی ہے۔ مال و آبرو کی حفاظت۔ اب مال و آبرو کی حفاظت جو ہوگی بچوں، وہ ہوگی آپ کی ہیڈنگ۔ عورت شوہر کے عدم موجودگی میں اس کے گھر اور مال کی محافظ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جی کہ نیک عورتوں فرما بردار اور شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی محافظ ہوتی ہیں۔ پھر ہے جی اطاعت و فرما برداری، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نیک بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بیوی اس تگدو میں رہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت یقینی طور پر جنت میں داخل ہوگی۔ پھر ہے جی اولاد کی تربیت، یعنی تربیت اولاد، کہ ماں کی گود اولاد کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت اپنے شوہر کی اولاد کی نگہبان ہے اور وہ اس کے لیے جواب دہ ہے۔ پھر ہم ہیڈنگ دیں گے جی قناعت و شکر گزاری۔ عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی محنت سے کمائی ہوئی روزی کو فضول خرچی میں ضائع نہ کرے۔ پھر ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو۔ تم میں سے کوئی بغیر شادی کے اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی رہتی ہے تو پھر اللہ نے تمام شوہر اور اولاد سے نوازتا ہے، اور بیوی شوہر سے ناراض ہو کر کہتی ہے میں نے تمہاری طرف سے سکھ نہیں دیکھا۔ لہٰذا عورت کو اپنے شوہر کی ناشکری سے بچنا چاہیے۔ شوہر کو مسرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اچھی عورت وہ ہے کہ جب اس کو اس کا شوہر دیکھے تو اسے مسرت ہو، وہ اسے حکم دے تو اطاعت کرے، اور اس کی عدم موجودگی میں اس کے مال کی اور اپنی حفاظت کرے۔ شوہر کا مزاج شناس۔ بیوی کو شوہر کا مزاج شناس ہونا چاہیے کہ اس کے چہرے کے اثرات کو دیکھ کر جان جائے کہ یہ خوش ہیں یا ناراض۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 آدمیوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، نہ قربانی، ان میں سے ایک وہ عورت ہے جس سے اس کا شوہر ناخوش ہو، شوہر کے اقربا سے حسن سلوک،
यानी रिश्तेदारों से हुस्न सलूक। बीवी का फर्ज है कि वो शौहर के रिश्तेदारों यानी नंद, सुसर, सास से हुस्न सलूक से पेश आए और उनसे ऐसा सलूक करे जैसे अपने रिश्तेदारों के साथ करती है। तो बच्चों, हमने किया जमात दहम का टेस्ट पेपर नंबर 1, जिसमें हमने किया MCQs का पार्ट और उसके बाद किए हमने उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स विद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। आपने बहुत एहतियात के साथ अपने MCQs को सॉल्व करना है, बहुत अच्छे तरीके से अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना है। अच्छे से हेडिंग्स दें, मार्जिन लाइन ड्रॉ करें और जितनी नीटनेस के साथ पेपर सॉल्व करेंगे एग्जामिनर उतना ही खुश होगा। चलिए बच्चों, अपने इस टेस्ट पेपर नंबर 1 की दोहराई करिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से अपना पेपर सॉल्व करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।